सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ मैं मसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत और साइप्रस ने मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक को फरोग देने के लिए मुतादिद मफाहमतनामों पर किए दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले के दौरान 51,000 से जायद नौजवानों में करेंगे तकर्रुरनामे तकसीम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों श्री माता वैष्णो देवी स्थापन पर नए वैष्णो देवी भवन का इफ्तिताह। और जम्मू कश्मीर को मनशियात से पाक करने के लिए हर सतह पर मौसर इकदाम जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। भारत और साइप्रस ने आज नई दिल्ली में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने, इख्तराइयत और टेक्नोलॉजी, आला तालीम और तहकीक, नीज सकाफती ताउन जैसे मुतादिद शोबों में मफाहमतनामों पर दस्तखत किए। ये दस्तखत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और साइप्रस के सदर क्रिस्टो डाउलिपस के दरमियान दो तरफा रिश्तों को मजबूत करने से मुतल्लिक मुनाकिदा बातचीत के दौरान किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि दोनों मुल्क अगले 5 वर्षों के दौरान सरमायाकारी दुगना करने का फैसला किया है। साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल 19वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए 51,000 से जायद नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इन नौजवानों से खिताब भी करेंगे। ये रोजगार मेला मुल्क के 47 मुकामात में मुनक्कद किया जा रहा है। इन रोजगार मेलों को कलीदी अहमियत हासिल है और उनके जरिए से अब तक मुल्क भर में 12 लाख तकर्रुरनामे तकसीम किए जा चुके हैं। नॉर्दर्न रेलवे डिवीजन जम्मू की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा है कि इस तकरीब के दौरान कल जम्मू व कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 220 नौजवानों को भी तकर्रुरनामे सौंपे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 10 रियासतों की 24 राज्यसभा निशस्तों के लिए इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है। उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका की 4-4 निशस्तें, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 निशस्तें, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1-1 निशस्त शामिल है। कमीशन के मुताबिक नोटिफिकेशन 1 जून को जारी होगा, जबकि 18 जून को पोलिंग अमल में लाई जाएगी। वोट शुमारी का काम भी अमल में लाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी स्थापन में श्रद्धालुओं के लिए तामीर किए गए नए वैष्णो देवी भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि ये नई सहूलत वहां आने वाले अकीदतमंदों के लिए कयाम करने के तजुर्बे को मजीद बढ़ाएगी, क्योंकि ये श्रद्धालुओं के रश को देखते हुए एक आरामदेह बुनियादी ढांचे के साथ तामीर की गई है। उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल कटरा में ही अक्षय पात्रा फाउंडेशन की मरकजी बावर्ची सहूलियत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा, किसी महान राष्ट्र की असली पहचान उन साधारण पलों में छिपी होती है जहाँ मानवता अपने सबसे सच्चे और सहज स्वरूप में दिखाई पड़ती है। उन पलों में सबसे महत्वपूर्ण पल वह है जब एक बच्चा स्कूल में न्यूट्रिशन से पूर्ण संतुलित भोजन प्राप्त करता है। देखा जाए तो हम सामान्य जीवन में अक्सर विरासत की बात करते हैं। उसमें 3 महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। हम क्या बना रहे हैं, हम क्या बचा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंप कर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं और मनशियात के ढांचे को खत्म करने, निजी इसलत में फंसे नौजवानों की बाज आबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान पर नजर गुजर रखे हुए हैं और वो मुख्तलिफ जिलों में पद यात्रुओं और बेदारी प्रोग्रामों की क़यादत कर रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत वो कल शुपाया में मुनक्कद होने वाली पदयात्रा में शिरकत कर रहे हैं। मनशियात से मुतल्लिक एलजी मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस बिद्दत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से एक आम शहरी खान बिलाल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, बात करना चाहूंगा आजकल के मुआशरे पे
اور ہماری نوجوان پیڑھی پہ جو نشے کے دلدل میں بری طرح سے پھنستی جا رہی ہے. گزارش کرتا ہوں آج کل کے جوانوں کو کہ ہماری گورنمنٹ نے اچھی ساری اسپانسرنگ اسکیمز لائی ہیں. کوشش کریں اس دلدل سے نکلیں, اپنا فیوچر بنائیں, کوئی بزنس کھڑا کریں, اپنی صحت کی طرف دھیان دیں. ہماری پولیس بہت اچھا رول نبھا رہی ہے, لیکن شاید کہیں نہ کہیں اور زیادہ سختی برتنے کی ضرورت ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج لوک بھون جموں میں منشیات سے متعلق ایک غلط قدم نامی بیداری شارٹ فلم کا پوسٹر جاری کیا. انہوں نے فلم کی پوری ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. دریا اثنا صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے منشیات پر قابو پانے کے لیے تعلیمی اداروں اور کوچنگ مراکز میں اسکریننگ کے عمل کو لازمی بنانے پر زور دیا تاکہ اس لت میں ملوث نوجوانوں کی نشاندہی کی جا سکے. وہ سری نگر میں ڈرگ ڈی ایڈکشن سے متعلق منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کر رہی تھیں. پولیس نے نشہ کے خلاف مہم کو جاری رکھتے ہوئے امروہی کرنا کے ظہیر احمد ٹنچ اور بشیر احمد ٹنچ نامی ڈرگ اسمگلروں کے 2 رہائشی مکانات کو اٹیچ کر دیا ہے. پولیس کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان 2 اسمگلروں نے یہ مکان منشیات سے ملی آمدن سے تعمیر کیے تھے. پولیس نے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بھٹنور اونتی پورہ میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. پولیس نے گڈی کھل چرسو میں ایک ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کیا ہے. پولیس نے سرندو کولگام میں ڈرگ اسمگلروں کی جائیداد کو منہدم کر دیا ہے. نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے آج سری نگر میں کابینہ سب کمیٹی کی ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر غیر ممکن حدث سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا. انہوں نے کمیٹی رپورٹ کو حتمی شکل دینے سے پہلے عوام کی تجاویز طلب کرنے پر زور دیا. صحت و طبی تعلیم اور تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران بڑگام حلقے کے تعلیمی اور طبی نگہداشت کے منظرنامے کا جائزہ لیا. انہوں نے شعبوں میں جاری اسکیموں کے مؤثر عمل آوری پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ حلقے کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کو بہتر طبی سہولیات دستیاب کرانے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی جانی چاہیے. سول سیکریٹریٹ سری نگر میں آج کئی عوامی وفود جنگلات اور ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا سے ملاقات ہوئے اور اپنے اپنے مسائل سے روشناس کرایا. وزیر نے انہیں تمام مسائل میعاد بند مدت کے اندر حل کرنے کا یقین دلایا. وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے آج رابطہ دفتر کنال روڈ جموں میں ایک عوامی دربار کے دوران مختلف وفود اور افراد سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. مشیر موصوف نے انہیں یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. آئی جی پی کشمیر وی کے بردے نے آج پی سی آر سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران عید الاضحیٰ اور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات اور سیاحوں کا جائزہ لیا. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ایام مقدسہ کے لیے سلامتی سمیت تمام دیگر انتظامات کو حتمی شکل دیں. انہوں نے کہا کہ حساس مقامات پر چوکسی بڑھائی جانی چاہیے تاکہ قوم دشمن عناصر کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے. یہ خبریں آپ آکاش وانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاش وانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. شعبۂ تعلیم سماج میں ایک مثبت بدلاؤ لانے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے. تاہم وقت کی ضرورت ہے کہ شعبۂ تعلیم کو جدیدیت سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدید تقاضوں کے مطابق بدلاؤ لایا جائے. اس تعلق سے دبئی میں مقیم ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ تعلیم دان اور سسٹینیبلٹی کی پیروکار ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، سب سے زیادہ جو اہم اس وقت ضرورت ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہماری تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑ کر کے سسٹینیبلٹی کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک ڈگری دے کے، کاغذ کا ٹکڑا دے کے ہم اس کو کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں بٹھا دیں گے، وہاں پہ وہ پاس کر جائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو نوکری مل جائے گی. تو اس نظریے کو تبدیل کر کے ہمیں اسے ریئل لائف کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے اور اسے اس بات کے لیے بھی تیار کرنا ہے کہ یہ جو گلوب ہے یا یہ جو یونیورس ہے، یہ جو ورلڈ ہے، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے اور ہم اس کے کسٹوڈین ہیں. اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری نہ صرف یہ کہ اڈلٹس پہ ہے بلکہ بچوں پہ ہے، کیونکہ بچے تو زیادہ اس کا استعمال کرنے والے ہیں فیوچر میں. اڈلٹ تو اپنی لائف گزار چکے ہیں، ان بچوں کو ہی آگے فیس کرنا ہے ان کے چیلنجز کو. تو ہم انہیں اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکول ایجوکیشن سے ہی ان چیلنجز سے روبرو کرائیں. جموں کشمیر کے کالجوں میں داخلے کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرنے کا عمل جاری ہے. اس تعلق سے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ابھی تک ہمارے پاس اراؤنڈ 30,000 سے اوپر اپلیکیشنز آئی ہیں جنہیں رجسٹر کیا ہے اسٹوڈنٹس نے. لیکن آپ کے مادھیم سے میں بتانا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کو کہ ان کو
ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو جنہوں نے فارمز بھرے ہیں انہوں نے کالج بھی منیمم رکھے ہیں، چوائس بھی منیمم رکھی ہیں. اس سے یہ ہے کہ جیسے جتنا انٹیک کسی پروگرام کا ہے اس سے 20 ٹائمز 30 ٹائمز اپلیکنٹس اس میں آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کو لگ رہا ہے مجھے اس میں ایڈمیشن ملے گا، لیکن اسٹوڈنٹ کو خیال کرنا ہے کہ ایڈمیشن اس کو ملے گا آن دی بیس آف نمبر آف سیٹس اینڈ دی میرٹ. تو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے اسٹوڈنٹ کو. 27 تاریخ تک ہم آپشن آف پریفرنس، چینج آف پریفرنس اوپن رکھیں گے اسٹوڈنٹ کے لیے. اسٹوڈنٹ اپنے کالج کی پریفرنس، اپنے پروگرام کی پریفرنس چینج کر سکتا ہے. تو 27 شام کو یہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد میرٹ لسٹ نکلے گا. آج شام سے ہم ایک رینک لسٹ ایشو کر رہے ہیں جس سے ان کو آئیڈیا آئے گا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے اگر کسی کالج میں انہوں نے اپلائی کیا ہے. دوسری بات، ان کو بہت سارے کالجوں میں اپلائی کرنا چاہیے اور بہت سارے پروگرامز کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. ان کے جو فرسٹ پریفرنس ہے، سیکنڈ پریفرنس ہے، مے بی دے ول گو اپ ٹو 10-15 پریفرنسز سو دیٹ دیئر ایڈمیشن از گارنٹیڈ. میں سب بچوں کو اپیل کروں گا کہ ہماری واٹس ایپ چینل کی لنک دی گئی ہے پورٹل پہ، تو وہ امیڈیٹلی واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں کیونکہ واٹس ایپ چینل کے تھرو ان کو ہم اپڈیٹس دیتے رہیں گے. جموں کشمیر میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور جموں میں دن کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے. جموں میں لو سے بچنے کی خاطر عوام کے لیے ایک ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا، دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم، اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے. کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں، اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں. وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنے، لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے. تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اس سے ہم بچاؤ کر سکیں. سماج کے بزرگ طبقے کو دیگر طبی مسائل کے ساتھ ساتھ بعض اوقات بے قابو بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ درپیش رہتا ہے، جس کے لیے انہیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اس بات کی مزید وضاحت کر رہے ہیں بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم. ریسرچ کہتا ہے کہ ہر 4 بزرگ افراد میں صرف 1 کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے. بزرگوں میں ہائی بلڈ پریشر کو اکثر سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بغیر کسی واضح علامت کے دماغ، دل، گردوں اور آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. انکنٹرول بلڈ پریشر یعنی 140/90 سے زیادہ سٹروک، ہارٹ اٹیک، کڈنی فیلئر اور یادداشت کی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے. روزانہ بلڈ پریشر چیک کرنا، دوا وقت پر لینا، نمک کم کھانا، واک کرنا اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. آکاشوانی سری نگر کے ایک سابق پروگرام ایگزیکٹو محمد اشرف بٹ آج صبح راولپورہ سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے. ان کی عمر 76 برس تھی اور انہوں نے 37 برسوں تک آکاشوانی سری نگر میں اپنے فرائض انجام دیے. آکاشوانی سری نگر کے سربراہ گرویندر سنگھ اور اسٹیشن کے دیگر عملے نے بھی ان کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کی ہے. سابق براڈ کاسٹر عبدالرحمان بٹ نے بھی مرحوم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. ریڈیو لسنرز ایسوسی ایشن کے صدر ساحل ڈار نے مرحوم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. آکاشوانی نیوز سری نگر کے پورے عملے نے بھی مرحوم کے انتقال پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جنت نشینی کے لیے دعا کی. دوردرشن کے سابق ADG ڈاکٹر رفیق مسعودی نے مرحوم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان الفاظ میں خراج عقیدت ادا کیا. میرے ساتھی ایک بہت ہی پرخلوص شخص تھے اور جو کام کرتے تھے وہ لگن سے کرتے تھے، محنت سے کرتے تھے، بہت ایمانداری سے کرتے تھے. ان کے ساتھ ایک فیملی ریلیشنز بھی رہی ہیں کیونکہ ریڈیو کالونی میں جس کوارٹر میں رہتے تھے، نیچے والے کوارٹر میں رہتا تھا، اوپر والے کوارٹر میں رہتے تھے. اور دوسرا ایک ریلیشن بھی بنتا تھا. ان کے بچے میرے بچوں کے بہت ہی قریبی دوست رہے ہیں اور ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ رہتے تھے. تو یہ ان کا جو انتقال ہے یہ پوری فیٹرنٹی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان. آکاشوانی سری نگر کے سابق ADG بشیر عارف نے مرحوم کو ان الفاظ میں خراج عقیدت ادا کیا. محمد اشرف بٹ ایک تو وہ خوددار آدمی تھے، بہت. دوسرا وہ ٹربل شوٹر تھے. کوئی بھی کام نہیں دفتر کا، خاص طور سے یا کسی کا ذاتی کام، وہ پیش رہتے تھے. میں نے کبھی ان کو کسی کو ستاتے ہوئے، کسی کو پریشان کرتے ہوئے نہیں دیکھا دفتر میں یا دفتر سے باہر. ہمیشہ دوسروں کی مدد اور جو بھی کام ان کو سونپا گیا، میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس میں. بڑے پرخلوص شخصیت تھے.
اور کام جانتے تھے اپنا براڈ کاسٹنگ کا. دوسرا کس طرح سے پیش آنا یہ بھی ان کا خاصا تھا. اللہ ان کی مغفرت کرے. مرحوم کا رسم چہرم 24 مئی صبح 10:30 بجے ان کے آبائی مقبرہ واقع زیارت سید منصور زالڈگر میں انجام دی جائے گی. بلند پایا ولی کامل اور کشمیر میں بانی اسلام حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ کا 661واں عرس مبارک کل نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ان کی زیارت گاہ واقع خانہ کا محلہ سری نگر میں درود اذکار اور ختمات المعظمات کی مجالس جاری ہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نیز کئی دیگر لیڈروں نے بھی اس عرس مبارک پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی کے علمی اور روحانی کمالات سے جموں کشمیر کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا. جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی نے بھی عرس شاہی حمدان کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. جموں کشمیر بینک یو ٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے. اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چیٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، پیچھے ہمارا جون مہینے میں جو اسکیم آیا تھا مشن یووا کا، اس میں ہم نے 25,000 لوگوں کو آلریڈی بہت چھوٹے چھوٹے لونز میں ہم نے دیے ہیں. بیسیکلی ہم کام ہی کر رہے ہیں اس ایریا میں سب سے زیادہ. تو ہمارا کوئی ایسے ہمارا پرہیز نہیں ہے کہ کسی بھی سیکٹر میں بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا انٹرپرینورس ہیں ان کے لیے بھی ہمارا سیم بیہیویئر رہتا ہے. ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے بینک میں. اسی طرح سے چھوٹے لونز ڈیفینیٹلی ہم کرتے ہیں. ایم ایس ایم ای کا جو پورٹ فولیو ہوا ہمارا 20-22 ہزار کروڑ کا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج نماز جمعہ آثار شریف درگاہ حضرت بل میں ادا کی اور وہاں عالمی انسانیت کی بقا اور جموں کشمیر میں امن امان کے لیے دعا کی. میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے سدرا جموں میں ہوائی انہدامی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا. خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:24 اور غروب آفتاب شام 7:31 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.